रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर लेट। ठीक है, वजू करें, नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट तो हम देते हैं। और अभी तक लाइक स्टूडेंट्स भी नहीं आए। वही बात कि रमजान करीम है, तो रमजान करीम में ऐसे ही होता है, इफ्तारी के बाद थकावट हो जाती है। तो एनीवेज हम अपना फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। और वैसे भी लाइक मेरी स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनमें से ज्यादातर का यही रिक्वेस्ट थी कि उनको रिकॉर्डिंग ही दी जाए, क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं, वो इस टाइम अपनी फैमिली के साथ होती हैं। तो हम शुरू करते हैं सूरह कहफ अपनी। फिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लास्ट जो हमारा फर्स्ट सेशन था, उसमें लाइक हमने फितना दज्जाल के बारे में लाइक हमने अच्छा खासा रीड किया। और लाइक यानी कि उसमें हमने काफ़ी अहादीस की रोशनी में लाइक हमने ये जो सा फितना दज्जाल है उसको हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने लाइक जो सी सूरा में जो सी फर्स्ट स्टोरी थी अस्हाबे कहफ की, हमने उसको पढ़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूरा में अल्लाह ताला ने तकरीबन 4 स्टोरीज लाइक हमें बयान की हैं। और हमारे क्योंकि 4 सेशंस हैं, तो इंशाल्लाह हम चारों में एक एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में हमने अस्हाबे कहफ को रीड कर लिया था, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 28 तक। तो आज आयत नंबर 28 से लेकर 28 आयत से लेकर सॉरी आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 46 तक, इन आयात में लाइक हम सही इन आयात में इंशाल्लाह आज हम अपनी ना दूसरी स्टोरी को देखेंगे। ठीक है, लाइक इन आयात के स्टार्ट में पहले तो लाइक हम ये ना थोड़ा सा पढ़ेंगे जहन्नुम के बारे में, जहन्नम में जो से ले जाने वाले अमाल। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जिक्र देखेंगे जन्नत का। उसके बाद फिर स्टार्ट होगी सेकंड स्टोरी। सो फितना दज्जाल के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे अगेन आज ये ना डिस्कस कर लूं कि फितना दज्जाल असल में है क्या, राइट। तो ये जो सा है लफ्ज दज्जाल, ये निकला है लफ्ज दज्जल से। और जो सा दज्जल है ये किससे कहते हैं? ये फरेब को कहते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि दज्जाल क्या है, क्या होगा, बहुत बड़ा धोखा है ये। और लाइक इस सेशन की तैयारी के दौरान, क्योंकि मैं लाइक अब ये जो सा है फितना दज्जाल, इसमें क्योंकि मेरा अपना अब जाती तौर पे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यानी कि इस पे अच्छा खासा मैं सिर्फ ना रिसर्च वर्क कर रही हूँ, लाइक डिफरेंट स्पीकर्स को सुन रही हूँ। और लाइक ना जो सी गोरों की डिफरेंट ये वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर मैंने लाइक की ना अच्छी खासी लाइक उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़े। तो मैं लाइक हैरान रह गई थी, लाइक बिल्कुल शॉक्ड मैं हुई कि लाइक ये जो सी जदीद जो सी साइंस है। आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो तब काइंडली आप मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं हैरान रह गई कि ये जो सी जदीद टेक्नोलॉजी है, जो सी साइंस है, इसका जो सा रिलेशन है लाइक वो दज्जाल के साथ कितना गहरा है। तो वो इंशाल्लाह जब मेरा लाइक ना रिसर्च वर्क मुकम्मल हो जाएगा तो आफ्टर रमजान उस पर फिर हम अपने कुछ सेशंस रखेंगे। सो अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे दज्जाल की, कि ये दज्जाल लफ्ज दज्जाल लफ्ज दजल से निकला है, और उसको कहते हैं फरेब को, धोखे को, कि एक बहुत बड़ा धोखा। तो अब लाइक अगर हम इसको देखें
تو यहाँ पे फरेब से धोखे से मुराद लाइक ना मादा परस्ती है, क्योंकि आज जो सा रुकू जो सी स्टोरी हमने पढ़नी है ना, तो लाइक उसका टॉपिक ही मादा परस्ती है, राइट। क्योंकि लास्ट जो सा हमने अस्हाबे कहफ में जो सा हमने फितना दज्जाल को डिस्कस किया था, और जो सा आज हम करने जा रहे हैं जो सा इसमें लाइक आज जो सा यानी कि आज के सेशन में जो सा इसका मेन टॉपिक है वो है मादा परस्ती, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइक जो मादा परस्ती का लाइक यानी कि इस कदर गुलबा हो चुका होगा। अच्छा जी, ये जो सी थी ना बातें, ये लाइक बहुत साल पहले की गई थी, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट मुफस्सरीन थे, जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद के जब मैंने इसमें लेक्चर सुने थे तो वो भी ये कह रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा। तो आज हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, ये मुकम्मल तौर पर मादा परस्ती का ही टाइम है, राइट। तो ये ना मादा परस्ती का इस कदर ये लाइक ना यानी कि ये ना इस कदर इस लाइक इसका इस कदर गलबा हो चुका है लोगों के जहनों के ऊपर, लोगों के नजरियात के ऊपर। काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी सिस्टर का कैमरा ऑन हुआ है, प्लीज अपना फरीहा सॉरी फायजा खान, फायजा खान आपका कैमरा ऑन है, काइंडली अपना जैसा कैमरा ऑफ कर दीजिए क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। इन्हें हमारी समझ नहीं आ रही शायद। आप लोग प्लीज जब भी क्लास में आए तो उस चीज का ध्यान रखा करें कि आपके कैमरे ऑफ हों, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आगे से यूट्यूब पर शेयर की जाती है। एनीवेज जी, तो ये लाइक यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई है, स्पेशली उसी आज की हमारी स्टोरी है जो आज का हमारा रुकू है जिसको हमें कवर करना है कि जो सी मादा परस्ती है उसका लाइक ये उसे लोगों के जहनों पर, लोगों के अफकार पर, लोगों के नजरियात पर, लोगों के खिलाफ और इकदार पर इस कदर लाइक अटैक हो चुका है कि लोग आखिरत को, अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं, राइट। इनके लोगों के नजदीक बस ना दुनिया ही दुनिया सब कुछ है, आखिरत से लोगों को इस वक्त कोई सरोकार नहीं रहा। और ये जो सा है मादा परस्ती, ये असल में है दज्जाली फितना कि आखिरत पर ये सी दुनिया है इसका पर्दा पड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग दुनिया में इस कदर गुम हो चुके हैं, यानी कि जैसे हमारी हकीकी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, उसको हमने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया है। हम कह रहे हैं कि लाइक यानी कि जो कुछ है बस दुनिया, बस लाइक हमें अपने करियर की, अपने जॉब की, अपने बच्चों की, अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। हम यानी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आखिरत के बारे में सोच लें, हमें अपनी नमाजों की फिक्र नहीं है, लाइक बस सुबह शाम बस हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है लाइक दज्जाली फितने में, वो है ये मादा परस्ती। सो इसके बाद जो से अहम नकात है पहले हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। जी अच्छा जी, जो से आज के लाइक जो आज का हमारा टॉपिक होगा, इसमें जो से अहम पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं। तो इसमें जो सी स्टोरी है बाग वालों का किस्सा, यानी कि यहाँ पे ना दो आदमियों का मुकालमा है, ठीक है। जिसमें से लाइक ये यानी कि एक जो सा किरदार उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइक उसके पास बहुत सा माल था, लाइक उसके पास बहुत लाइक ना बड़ा बाग था, यानी कि उसके पास लाइक वो सी मालो दौलत थी, उसने उस आदमी को एरोगेंट बना दिया था, मगरूर बना दिया था, उसके अंदर ईगो आ गई थी, और फिर किस तरह से उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, लाइक ये वाली स्टोरी हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है हक की दावत, तो ये लाइक स्टार्ट हो जाएगा आयत नंबर 29 से, लाइक जिसमें अल्लाह ताला हमें लाइक ये हक की दावत, यहाँ पे मुराद कुरान पाक है, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे कि कुरान पाक बिल्कुल सच्चा और अल्लाह ताला हमें इसी तरफ बुला रहे हैं। इसके बाद तीसरा अहले जहन्नुम के लिए पानी और खाना, जैसा कि मैंने कहा कि लाइक आज के याद के स्टार्ट में हम ये जो जहन्नमी है उनका जिक्र पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो सा ये फोर्थ है मादा परस्ती से निकलने की तरगीब, लाइक यहाँ पर ये तरगीब अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। अभी लाइक हम आयत की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, और जो ये लाइक यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए लाइक ये मिसाल पेश की है, वो की है जन्नत की, राइट। जी ठीक। इसके बाद जो सा नंबर 5 है वो है मगरबी तहजीब का किरदार, यानी कि इस सूरा को हम लाइक
اس کو ہم ریلیٹ کریں گے آج کی جو سی یہ ویسٹ سویلائزیشن ہے اس سے. اس کے بعد یہ نیکسٹ پیج شیئر ہو جائے ہمارا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آ گیا ہے پوائنٹ نمبر 6 شیطانی کانسیپٹ. تو آگے آیات میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیطان نے وہ جو سا ایک کردار تھا لائک جس میں وہ آ گیا تھا غرور تکبر آ گیا تھا, کس طرح سے شیطان نے لائک اس کے لیے انہوں دنیا کو مزین کر دیا تھا اور لائک وہ بالکل اپنی آخرت کو بھول گیا تھا. تو یہاں پہ لائک ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ہم اس کو ریلیٹ کریں گے خود سے کہ کس طرح سے شیطان نے ہمارے لیے لائک یہ نا ہماری دنیا کو مزین کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. پھر 7 جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے لائک جس کے گرد یہ پوری اسٹوری گھوم رہی ہے وہ ہے شرک کا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ لائک جیسا یہ انسان لائک یہ جو کردار تھا جس کو اللہ نے عذاب دیا تھا, باغ والا تھا, یہ ماں باغ کا مالک تھا. لائک اس نے یعنی کہ لائک اس نے یعنی کہ کسی نے بت کی پوجا نہیں کی تھی اور اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, یہ خدا کو مانتا تھا بلکہ یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے آخرت میں اس سے بھی بڑا دے دے گا. تو اس کا لائک وہ نا ایسا کون سا شرک تھا ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آگے یاد میں فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ شریک کیا. تو لائک ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو ریلیٹ کریں گے ہم اپنی لائف کے ساتھ کہ لائک ہم تو کہیں وہ شرک نہیں کر رہے. اس کے بعد نمبر 8 پوائنٹ ہے ناشکری کا انجام. تو لائک ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو لائک جو اس کا رویہ تھا یہ نا ناشکری کا لائک اس کا وہ ایروگینٹ کا اس کا رویہ تھا اس کا انجام پھر کیا ہوا عذاب کی صورت میں. پھر اس آگے نمبر 9 پوائنٹ ہے وہ ہے دنیا کی ناپائیداری کی مثال. اینڈ نمبر 10 ہے باقیات صالحات یعنی کہ عمل صالحہ. تو اچھا جی اینی ویز کیا یہاں پر آ گیا ہے. اب میں یاد شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سے لیکن ختم ہی نہیں ہو رہا. اسٹاپ شیئرنگ کرتی ہوں. اچھا جی لاسٹ سیشن میں آپ کا آیا تھا ایک کمپلین تھی کہ میں بہت تیز بولتی ہوں. تو آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت آہستہ سے بولوں کیونکہ لائک میں یعنی کہ میں لیکن بائی پروفیشن میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو مجھے عادت ہے تیز بولنے کی. بٹ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس میں آہستہ سے بولوں. اچھا جی میں اسکرین شیئر کرتی ہوں اس میں. اچھا ہانیہ آپ کے لیے کیونکہ آپ خود ماشاء سے بہت تیز لکھتی ہیں نا بولتی ہیں اس لیے. اچھا جی اب یہ پتہ نہیں کیسے آ گیا, یہ آگے سے جا نہیں رہا یہاں سے. صحیح اب چلا گیا. اچھا جی اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ لائک آپ لوگوں نے فرسٹ 5 اسی آیات ہیں سورہ کی وہ وائس محترم آئی تھنک سو آپ میں جو آئی تھی کہ جو بھی شخص لائک آپ کی ابتدائی درس سے محفوظ رہے گا. اور یہ میں نے خود سے باتیں کی تھی, یہ بات ہمارے قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے لیکن 1400 سال پہلے فرما دیا. ٹھیک ہے تو خیر وہ آپ کی مرضی ہے. تو باقی جو میرا کام ہے تفسیر کا وہ پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں. اچھا جی لائک ان آیات کی یہ لائک یہ تفسیر کرنے سے پہلے ہاں جی میں یہ تھوڑا سا یہ فرسٹ آیت ہے میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر دوں گی. سوری یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ الکہف کی کیونکہ لاسٹ سیشن میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا بٹ آج کا میں چاہتی ہوں کہ نہ تھوڑا سا اسٹارٹ میں یہاں سے لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. کیونکہ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو سی کے ساتھ کی تفسیر ہے کہ یہ اسی کتاب ہم نے لیکن نازل کی ہے کیونکہ آیت نمبر 1 میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سی کتاب میں نے اپنے بندے پہ اتاری ہے اس میں کوئی ٹیر کوئی کجی نہیں. یعنی کہ اس آیت کو ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا. تو اس سے یہ ریلیٹڈ یہ میں آج تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سی میں نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے نا تو اس کی کچھ مقاصد ہیں. تو ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ لائک میرے بندوں کو خبردار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، قیم لینذر بأسا شدیدا، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی آفت سے میرے بندوں کو خبردار کر دو، اور لائک اس آفت میں بات ہو رہی ہے دجالی فتنے کی، رائٹ، کہ المسیح دجال آنے والا ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، اور پوری تاریخ میں یہ جو تھا دجال، پوری تاریخ میں نا، اسلام کی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے ایک بہت سخت مرحلہ آئے گا، بہت سخت امتحان لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس صورت میں، اس آیت میں اس سختی کی خبر دیتے ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اچھا جی، اب جو سی احادیث کی کتابیں ہیں، میں یہاں پہ جسٹ آپ سے دو شیئر کروں گی۔ ایک ہے آثار قیامہ، ان کے چیپٹرز ہیں، اور ایک ہے کتاب الفتن۔ جب آپ اٹھاتے ہیں شرح بخاری کی، کیونکہ الحمدللہ میں نے یہ نا کمپلیٹ کورس کیا ہوا شرح بخاری کا، تو یہ جب آپ اٹھاتے ہیں حدیث کی کتاب، تو باقاعدہ اس میں ابواب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہی دو باب کا ذکر ہے، ایک ہے آثار قیامہ اور دوسری ہے کتاب الفتن۔ اور صرف صحیح بخاری میں ہی نہیں بلکہ ڈفرینٹ احادیث کی یہ کتابوں میں یہ باب درج ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ احادیث کی کتابیں ان کی شرح ہیں، ان دو باب کی۔ اور جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو سب سے آخری جنگ ہوگی وہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان ہوگی، جس میں فتح کس کی ہوگی؟ خیر کی ہوگی۔ جیسا کہ سیشن کے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اب اس پر کیونکہ کر رہی ہوں، میں اس پر اچھی خاصی تحقیق کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے۔ تو ابھی تو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ فیس بک پر میرے لائیو یہ سیشنز چل رہے ہیں دورہ قرآن کے، تو انشاءاللہ آفٹر رمضان اس پر ہم اپنے سیشنز رکھیں گے۔ تو یہاں پر جی بات ہو رہی ہے دجالی فتنے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ دجالی فتنے میں سورۃ الکہف ہی کیوں امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ احادیث میں آتا ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی و قلبی رشتہ موجود ہے۔ اس کی تلاوت کرتے رہنا، خصوصاً جمعہ کے روز ساری سورت کی تلاوت کرنا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ہمت نہیں، آپ ساری سورت کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کر لیجئے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میسیجز آ رہی ہیں کہ ویکینڈ پہ کروں گی، ٹھیک ہے جی، ہاں نہیں صحیح۔ اچھا جی، تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں آیت نمبر 29 سے۔ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتی گئی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اچھا جی، اس کی میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں۔ اچھا جی، کیونکہ یہ جو قرآن پاک تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا اس کا نزول، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے انہیں گھیر لیں گے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا اور چہروں کو جھلسا دے گا۔ یہ بدترین پانی ہوگا اور دوزخ بدترین آرام گاہ ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے۔ دیکھیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو جو سا حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور حق واضح ہو چکا ہے۔ تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہاں پہ جو میں تفسیر آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ میں نے تفسیر ابن کثیر سے لی ہے، جو کہ اتھینٹک یہ تفسیر کی کتابوں میں سے ہے۔
تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک بالکل سچا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہ قرآن جس سے میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے سچا ہے اور اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے جہنم کی. تو یہاں پہ جہنم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں اختیار ہے خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, لیکن یاد رکھو کہ ہم نے ظالموں کے لیے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کی کتاب کو نہیں مانتے آگ تیار کر رکھی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اگر ہم اسے خود سے ریلیٹ کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھے سچے مسلمان ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, رمضان میں ہم نہ روزے بھی رکھتے ہیں, تو ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں, قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے لیکن قرآن پاک کو ہم صرف اسی صورت میں مان سکتے ہیں جب ہم اس پر باقاعدہ عمل کریں. یہ صرف نا منہ سے کہہ دینا کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, رائٹ. جب تک آپ اپنے عمل میں قرآن کو نہیں لے کر آئیں گے تو آپ یعنی کہ نا اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یعنی کہ جو معیار اللہ نے یہاں پہ بتا دی ہے, ٹھیک ہے, جہنم سے بچنے کا, ہم اس معیار پہ تب تک پورا اتر نہیں سکتے جب تک قرآن پاک ہمارے عمل میں نہ آ جائے. اور یہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شرعی احکامات بیان کی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں سے منع کیا ہے اور ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. اب جب تک ہمارے علم میں ہی نہیں ہوں گی وہ باتیں تو کیا ہوگا کہ ہم سے گناہ غلطیاں سرزد ہوتے رہیں گے. لیکن جب ہم جان لیں گے, جب ہم یہ علم سیکھ لیں گے تو یہ علم کیا ہوگا ہمارے عمل میں آ جائے گا, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کی آیات آپ کے دل پہ اتریں اور پھر وہ آپ کے عمل میں نہ آ جائیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں, کیونکہ دیکھیے یہ نا خود کو خود سے قرآن پاک کو پڑھنے میں اور پھر اس کو سیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ میں خود سے جب میں یہ پڑھتی تھی قرآن پاک کے کورس سے پہلے یہ قرآن پاک کا ترجمہ میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی اور اتنی زیادہ میرے پاس تفاسیر کی بکس تھی, لیکن جو میرے عمل میں تبدیلی آئی وہ قرآن پاک کے سیکھنے سے آئی. تو قرآن پاک کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان آیات میں اللہ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو, اس کے رسول کو, اس کی کتاب کو نہیں مانتے میں نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اب دیکھیے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, ہم رسول کو بھی مانتے ہیں, ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے. اب آپ ابھی آپ نا خود اپنا انالائز کیجیے کہ آپ کو کتنی احادیث آتی ہیں, اور جو سی تھوڑی بہت احادیث آپ کو آتی ہیں کیا وہ کبھی آپ کے عمل میں گزری ہیں؟ اور قرآن پاک آپ میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کون سے احکامات درج ہیں. تو یہ اپنا وارن کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ جو اللہ کو, اس کے رسول کو, اس کی کتاب کو نہیں مانتے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب آگے یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا تھوڑی سی منظر کشی کی ہے, نقشہ کھینچا ہے کہ جس کی کناتیں اور دیواریں انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. تو اچھا یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ آگ کی کناتیں 4 دیواریں ہیں اور ہر دیوار کا عمق 40 سال کی مسافت ہے, یعنی کہ ہر دیوار کی ان کی لمبائی چوڑائی وغیرہ ہے وہ 40 سال کی مسافت ہے. اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اہل جہنم یعنی کہ اب جو اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو ظاہر ان کا کوئی فوڈ بھی تو ہوگا نا, کیونکہ وہاں پہ ان کو موت تو آئے گی نہیں, اب ان کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تو ان کے لیے پانی اور کھانا کیا ہوگا. یہاں پہ یہ جو سی آیت میں ہے کل مہلیش فی الوجوہ, محل یعنی کہ اس کا میننگ ہے کہ یہ نا زیتون کی زیتون کی تلچٹ کی طرح گاڑھا پانی ہوتا ہے, یا پھر جیسے خون اور پیپ ہو, یا سخت گرم چیز مراد ہے. یعنی کہ اس کی مثال استغفر اللہ بیان کی جا رہی ہے. دیکھیے اس کو پڑھ کے ہی دل خراب ہو رہا ہے. تو اب ہر حال یہ جو ہے کل محلی یعنی کہ محل, یہ ہر وہ چیز ہے جس میں یہ تمام بری باتیں موجود ہوں کہ وہ سیاہ, بدبودار, گاڑی اور سخت گرم ہو. اس وجہ سے فرمایا کہ وہ شدت گرمی سے چہروں کو جھلس دے گی. کیا جھلس دے گی؟ جہنم کی آگ.
لائک اس میں اس قدر وہ نا حرارت اور گرمی ہوگی کہ لائک وہ جیسے جہنمی ہوں گے ان کے چہروں کی کھال فوراً فوراً جھلس جائے گی. اور جس وقت کافر اسے پینے کا ارادہ کریں گے یعنی کہ وہ جو سا ہوگا لائک نا یعنی کہ وہ جو سا ان کا ہوگا بدبودار گرم سیاہ پانی, تو ظاہر ہے اس وقت کافروں کو بہت شدید پیاس لگی ہوگی, تو وہ لائک جب اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے پاس لائیں گے تو انہیں اسی طرح جھلس دے گی کہ منہ کی کھال اس میں آ گرے گی. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے, آمین. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی زیتون کی گاد کی طرح کا ہوگا. جب کافر پینے کے لیے اسے منہ کے پاس لائے گا تو اس میں چہرے کی آگ جھلس کر گر پڑے گی, اور وہ جب اسے پی لے گا تو اس کے اندر کی آنتیں کٹ کٹ کر نکل پڑیں گی. یہ حدیث کی تفسیر میں نے کہا آپ سے یہاں پہ شیئر کر رہی تھی. تو لائک اب آپ دیکھ لیجئے کہ لائک ان آیات کو سن کے ہی کس قدر خوف آ رہا ہے کہ جہنم, اور اسپیشلی جو سے آخری 10 پارے ہیں نا قرآن پاک کے, وہ تو لائک یہ نا یعنی کہ اس میں وہ نا ٹوٹل جہنم کا ذکر ہے. لائک اس میں ہمیں یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم ڈفرینٹ نام ہے, پھر لائک جہنم میں لائک ڈفرینٹ وادی ہیں, پھر ہر ایک کا نام ہے, یعنی کہ وہ بہت بہت خوفناک جگہ ہے, بہت زیادہ خوفناک جگہ ہے. تو اس کے لائک اس جگہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں وارن کر رہے ہیں کہ بھی میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم نیک کمال کرو, اور میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو میں کیوں چاہوں گا کہ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوں. تو لہٰذا تم کیا کرو, تم مجھے مانو, میرے حکم کو مانو, میرے رسول کو مانو, اور دوسرا میرا قرآن ہے, تم لائک یعنی کہ اس کو پڑھو, اس پہ غور و فکر کرو, اس پہ عمل کرو, اور کیا کرو, تم جہنم سے بچ جاؤ. اب آگے دیکھیے. اچھا جی, ان سب قرآن پاک کا یہ نا اسلوب بیان ہے. اب میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے لائک نے کتنے یہ نا لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, لیکن لائک آپ میں سے لائک یہ جنہوں نے بھی پڑھا ہے, تو اگر آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن پاک میں جب جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو لائک سب سے پہلے آیات آتی ہیں جہنم کی, اور اس کے بعد ترتیب سے آیات آ جاتی ہیں جنت کی. یعنی کہ لائک یہ صبح میں یہاں مجھے اس قدر خوبصورت لگتا ہے کہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا جہنم کی یاد, تو ایک دم سے لائک ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بس اب بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر دیتے ہیں نیک کمال کا, جنت کا. تو یعنی کہ وہاں پہ بھی نا دل کو ایک تسلی مل جاتی ہے کہ نہیں آپشن ہے. اگر ہم لائک یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نا سچے دل سے ایمان لے آئے, اگر ہم نیک عمل کریں تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے, تو اس کے بدلے میں پھر ہمیں کیا ملے گا, جنت ملے گی. تو یہ بہت خوبصورت یہ اسلوب بیان ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں گڈ نیوز دیتے ہیں کہ بشارت بھی ہے. صرف اور صرف لائک کیا ہے کہ یعنی کہ صرف اور صرف لائک جہنم کا خوف ہی نہیں ہے بلکہ بشارت بھی ہے. آگے یاد دیکھیے آیت نمبر 30 اور 31 ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار سے لے کر مرتفقات. اس کی ٹرانسلیشن میں کر رہی ہوں. فرمایا واقعی جو ایمان لا کر اچھے عملوں میں لگے رہے تو ہم اچھے عمل کرنے والوں کے صلے کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ خود کو ویسٹ کر رہا ہے. ہم اسے کیا کریں گے, ہم اسے جہنم سے بچا لیں گے, اور ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں, جہاں ان کو سونے کے کنگن پہ نہائے جائیں گے, اور ان کے لیے سبز و نرم و باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ملیں گے, جہاں وہ تختوں پر آرام سے یعنی کہ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. کیا ہی اچھا صلہ ہے اور کس قدر اچھی آرام گاہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اللہ کا صوبے بھی یہاں سبحان اللہ, یہ واقعی قرآن پاک کو معجزہ کہا جاتا ہے. اب پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا تو باقاعدہ فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے جو تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے لائک وہاں کی نا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کی نا منظر کشی کی کہ لائک وہاں کا پانی ایسا ہوگا, لائک وہ جیسے ہوتا ہے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے, اس لائک ان کی جیسے وہ چہرے جھلس جائیں گے. پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین پانی ہوگا, اور دوسری دوزخ ہے وہ بدترین آرام گاہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہوگی وہاں پہ کہ یہ جنتی ہوں گے, ان کو لائک یہ باقاعدہ
یہ کہ باقاعدہ طور پر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ ان کو نا گفٹس ملیں گے، ان کو خوبصورت کپڑے ملیں گے، اور وہ وہاں پہ بالکل ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، کوئی ذمہ داری نہیں ان کے اوپر ہوگی۔ تو جو صاحب بالکل لاسٹ میں اللہ فرما رہے ہیں نعمت وحسنت مرتفقا، کیا ہی اچھا صلہ ہے اور کس قدر اچھی یہ آرام گاہ ہے۔ اور پیچھے اللہ فرما رہے تھے بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ بدترین پانی ہوگا اور دوزخ بدترین آرام گاہ ہے۔ دیکھیے لائک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مکمل طور پر لائک ہمیں نا کھول کے بتا دیا کہ جہنم جو سی ہے نا وہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہوگا گرم پانی ہے کہ بدترین پانی ہوگا جو تمہاری اندر کی آنتوں کو بھی وہ کاٹ دے گا، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بہت بدترین ٹھکانا ہے۔ دیکھیے آگے جنت کی اللہ ایسی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیا ہی اچھا صلہ ہے جو کن کے لیے ہوگا۔ اللہ نے سٹارٹ میں فرمایا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے آئے تھے، جو میرے رسول پر ایمان لے آئے تھے، جو میری کتاب پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ کتاب پر ایمان لانے کے بعد ہی یہ جو سی کتاب قرآن پاک جب ہمارے عمل میں ڈلتی ہے تب ہی یعنی کہ ہم سے نا نیک عمل سرزد ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک ہم نے اس کتاب کو سیکھا نہیں ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، لیکن نیک عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ بے شک جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو سا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے جس کے پاس ایک پورا علم ہوتا ہے، اور ایک ایسا جاہل ہوتا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو سا عالم ہوتا ہے، جو سا علم والا ہوتا ہے، وہ ایک اچھے نیک اعمال کر کے جہنم سے بچ جائے گا، لیکن جو جانتا ہی نہیں ہے ابھی کہ نا نیک اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں، جس کو فرق ہی نہیں معلوم، تو وہ کس طرح سے خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو سی آگے جنت کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کس کو ملے گی، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اچھا جی یہ نا میٹنگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آپ کائنڈلی اس کو ری جوائن کر لیجیے گا۔ اچھا صحیح، اس کے بعد جو سی آگے آیات آ رہی ہیں، اب یہاں پہ نا باغ والے کا قصہ آ رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ سے لے کر آگے تقریباً آیت نمبر 44 تک یہاں پہ نا باغ والے کا قصہ ہے۔ تو اس کی پر ہم تھوڑی سی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی تفسیر میں سب سے پہلے آپ سے لائک کروں گی تفسیر ابن کثیر سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لائک میں اس کو ریلیٹ کروں گی، یعنی کہ جو سے پوائنٹس میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیے تھے کہ اس میں لائک جو آتا ہے شیطانی کانسیپٹ آتا ہے، لائک یہ نا ویسٹ سویلائزیشن آتی ہے، تو اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر سے۔ اچھا جی، اس کی پھر میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں کہ آپ انہیں دو شخصوں کا حال بھی سنا دیجئے جن میں سے ہم نے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کر دیے تھے جن کے چاروں طرف حاشیے پر کھجوریں تھیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ یعنی کہ منظر کشی کی گئی ہے کہ لیکن پر کے معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی ان کا اس طرح کا تھا۔ اور دونوں باغوں کے درمیان کاشت ہوتی تھی، یعنی کہ اس شخص کے پاس 2 باغ تھے۔ کون سے 2 باغ تھے؟ انگور کے باغ تھے، رائٹ۔ اور لائک اچھا جی، ان انگوروں کے باغ کے وہ جو سا لائک وہ جو سا اس کا وہ تھا، یعنی کہ نا جو سی اس کی سراؤنڈنگ تھی، جو سا اس کا ارد گرد تھا، وہاں پر کھجوروں کے درخت تھے، اور ان 2 باغوں کے درمیان کاشتکاری ہوتی تھی، یعنی کہ یہ دونوں باغ خوب پھلتے تھے اور ان میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب خوب نوازا ہوا تھا کہ لائک وہ جو اپنی انویسٹمنٹ کرتا تھا، لائک وہ جو یہاں پہ کاشتکاری کرتا تھا، اس میں لائک اس کو کسی قسم کا لاس نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف ٹرانسلیشن کر رہی ہوں، عربک ٹیکسٹ آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ہم نے ان میں نہریں جاری کر رکھی تھیں اور اس شخص کے پاس پھل تھے، اس نے گفتگو میں اپنے ساتھی سے کہا۔ اب یہاں پر ایک نا مکالمہ آ رہا ہے، یعنی کہ ایک مالدار کا اور ایک غریب مسلمان کا۔ اس نے گفتگو میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور میں آدمیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور میں باغ میں گیا اور تھا بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والا، بولا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا اور نہ میرے خیال میں کبھی قیامت آئے گی۔
اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ اچھی پاؤں گا. دروازے کو اتنا چھوڑ دیں پلیز, سگنل نہیں آتے, کھولیں دروازہ. اچھا جی, یہاں پہ ٹرانسلیشن میں اتنی آپ سے بیان کر دی ہے, تھوڑی سی اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. مالدار مشرک و نادار مسلمان کی مثال, یعنی کہ جو سا یہاں پہ یہ مالدار تھا, تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے لائک نا, یعنی کہ اس رکوع میں ہمیں لائک ایک نا فلسفہ یہ یعنی کہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نا بات ہو رہی ہے شرک کی. اب یہ جو ہے مالدار, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو لوٹنے کی جگہ سب سے زیادہ اچھی پاؤں گا. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لائک آخرت میں ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اچھے باغ مل جائیں. سوری, آخرت میں نہیں, یعنی کہ مرنے کے بعد, یعنی کہ جنت میں. یعنی کہ یہ جو شخص تھا یہ اپنے رب کو مانتا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ لائک اس دنیا میں بھی اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے تو اللہ مجھے جنت میں بھی نواز دے گا. ٹھیک ہے, اگر مجھے موت آ گئی تو پہلے تو لائک یہ قیامت کا ہی انکار کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میرا باغ کبھی خراب ہوگا, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کبھی قیامت آئے گی. لیکن اگر, ٹھیک ہے, اگر یعنی کہ فار ایگزامپل اگر قیامت آ بھی جاتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھے باغات عطا کر دیں گے. یعنی کہ دیکھیے لائک یہ کوئی منکر نہیں تھا, اور نہ ہی لائک اس نے یعنی کہ اس نے کسی دیوی دیوتا کو سجدہ کیا تھا, یہ اللہ کو مانتا تھا. اب لائک یہاں پہ لائک یہ کہ اس کو مشرک کیوں کہا گیا, اس نے کون سا شرک کیا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھوڑی سی پہلے ہم انہیں یاد کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہ جو سا انسان تھا یہ بہت مغرور تھا. ٹھیک ہے, اس کو اپنی دولت پر, اپنی قومیت پر بہت ناز تھا. تو یہاں پہ اللہ کی مثال بیان کریں کہ کسی زمانے میں 2 آدمی تھے, ان میں سے ایک کو تو اللہ نے انگور کے 2 باغ دے رکھے تھے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کا دوسرا ساتھی تھا, لائک وہ اتنا امیر نہیں تھا, اس کے پاس کوئی باغ نہیں تھا, لائک وہ اچھا خاصا یعنی کہ وہ تھا غریب آدمی تھا. لیکن وہ کیا تھا, اس کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط تھا. تو یہ جو امیر آدمی تھا, یہ ایک دن جب اپنے باغ میں گیا, جب لائک اس نے اپنے باغ کا عروج دیکھا تو اس نے لائک نا بہت زیادہ غرور و تکبر سے اس نے قیامت کا انکار کر دیا. اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرا یہ باغ کسی بھی وقت خراب ہونے والا نہیں ہے, بلکہ اسی طرح ہمیشہ سرسبز و شاداب ہرا بھرا رہے گا. در حقیقت یعنی کہ نا یہاں پہ یہ الفا میں اسٹوری میں بتا رہی ہیں کہ در حقیقت اسے دھوکا ہوا جب اسے اپنے ہرے بھرے کھیت میں طرح طرح کے پھلوں کو دیکھا, اپنی نہریں دیکھی, تو یہ کہنے لگا بھلا یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے, اس کی پرورش کے سارے سامان میرے پاس موجود ہیں. دیکھیے اب یہ انسان یہاں اپنا اسباب پر غور کر رہا ہے, جو سا مسبب الاسباب ہے اس کو یہ بھول گیا یہاں پر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا اللہ پر یقین کمزور تھا. جو سی دنیاوی زندگی تھی, لائک جو سی اس کو رونقیں ملی ہوئی تھی, یہ اس پر پھول گیا تھا, پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اب دیکھیے یہ یہاں پہ 2 طرح کے کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک وہ کردار ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا نوازا, کہا جاتا ہے لائک اس کے پاس ایک فوج تھی نوکروں کی, اور لائک جو سی نا اولاد میں جو سی اس کے نا بیٹے کثرت سے تھے, یعنی کہ اس کو اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا. اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جب ہمیں نوازتے ہیں, جب ہم پر احسانات کرتے ہیں, تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر. لیکن یہ شخص تھا, اس کے اندر لائک یہ جو رویہ پیدا ہو گیا تھا, وہ پیدا ہو گیا تھا غرور و تکبر کا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اس نے تکبر کے ذریعے ناشکری کا اظہار کر دیا. تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں قیامت بھی نہیں آنے والی, یعنی کہ جو سب قیامت کا عقیدہ تھا وہی یہ لائک اس کے اندر تھا ہی نہیں. اچھا جی, میٹنگ کا نا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے, تو میں یہاں پہ آپ کو نیو میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے, آپ کو میں نیو لنک بھیج رہی ہوں, آپ اس کو جوائن کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, یہاں پہ یہ جو سا تھا یہ پھر کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کے نزدیک بہت شدید بزرگی والا ہوں, یعنی کہ بہت لائق ہوں. یعنی کہ اب یہ اس انسان کی سوچ تھی. اب یہاں پر دیکھیے جو سا میں نے آپ سے یہ پوائنٹس شیئر کیے تھے کہ کس رکوع میں آئے گا یہ پوائنٹ شیطانی کانسیپٹ. تو یہاں پہ اس شیطانی کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے
کہ شیطان نے لائک اس انسان کے لیے اس کی جو وہ دنیا تھی وہ اس قدر مزین کر دی تھی کہ وہ لائک وہ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہوں، میں اللہ کو بہت محبوب ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھی کبھی قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن چلو اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو کیا ہے کہ اللہ نے مجھے لائک دنیا میں اگر 2 باغ دیے ہیں تو وہاں مجھے 4 باغ مل جائیں گے، رائٹ۔ اب جس سے آگے جو سی آیات آیت نمبر 37 سے لے کے 41 تک اس کی میں ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں۔ اس سے اس کے ساتھی نے باتوں میں جواب دیا کہ کیا تم اپنے خالق کا انکار پہ تم کو ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی بنایا؟ ٹرانسلیشن ہے یہ، لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں تیرا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم مجھے مال اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہے ہو تو وہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا اور تمہارے باغوں پر آفت سماوی بھیج دے گا، پھر وہ بالکل وہ نا چٹیل میدان و چکنی زمین ہی رہ جائے گی یا ان کا پانی بہت نیچا ہو جائے گا، یعنی کہ جن نہروں پر تم اکڑ رہے ہو وہ بالکل ڈرائی ہو جائیں گی اور تم پھر سے کبھی کھینچ نہ سکو گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ایک دوسرا کردار جس کو کہا جا رہا ہے کہ نادار مومن، یعنی کہ مفلس تھا، غریب تھا، وہ اتنے باغات کا مالک نہیں تھا، اتنی امیری وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھیے اس کا گمان تھا اللہ سے کس قدر خوبصورت تھا، یعنی کہ اتنی مفلسی تھی کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی یہ سب کا کوئی اگر ہم پہ کوئی اللہ کی طرف سے ٹیسٹنگ ٹائم آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو پیارے ہی نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کو پیارے ہوتے تو اللہ ہمیں مصیبت ہی کیوں بھیجتا؟ اور پرسنلی میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، بلکہ میں ان کو دیکھتی بھی ہوں کہ یعنی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود اگر ان کی زندگی میں 1-2 چیزوں کی کمی ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ مجھے ان کے رویے سے اتنی شدید وہ نفرت ہوتی ہے اور پھر خوف بھی آتا ہے کہ استغفر اللہ کہ یہ یعنی کہ کس قدر یہ بے خبر ہیں۔ تو وہ یعنی کہ ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے اتنے پیارے بھی، یعنی کہ اگر میں اللہ کی اتنی محبوب ہوتی، یعنی کہ میں ایک بندی کا آپ کو بتا رہی ہوں میں اللہ کی اتنی محبوب ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ والی چیز کیوں نہیں عطا کر رہے؟ یعنی کہ اب میں ایک بندی کو باہر پرسنلی جانتی ہوں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت اچھی جگہ پہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اولاد میں ماشاء اللہ سے اس کے بیٹے ہیں، اس کے میاں کی انکم اتنی ہائی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، خوبصورتی، تعلیم، ان کے سب کچھ ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی بھی رش کر سکتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے رش کرتے بھی ہیں، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنے شکوے، اتنے شکایتیں ہیں، یقین کریں اس کو دیکھ کے بہت اللہ کا خوف آتا ہے کہ اور ان شکوے شکایتوں کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، جو فرض نماز ہے نماز نہیں پڑھتی، اور اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کی بدگمان ہے، اور صرف کچھ کمیاں، اور وہ کمیاں بھی کیا، خیر چھوڑیے، ایک الگ ہی ٹاپک کھل جائے گا۔ تو یعنی کہ اب جب یہ میں ان آیات کا آپ سے ٹرانسلیشن کر رہی ہوں تو سڈنلی مجھے وہ والا کریکٹر بھی یاد آ رہا ہے کہ واقعی یہ جو سے کردار تھے یہ آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھے، یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر اپنا انالائز کرنا ہے، جو سے ہمارے سامنے ہماری کوئی کزن، کوئی دوست، کوئی بہن جو بھی ہے، ہم نے اس کو انالائز نہیں کرنا، ہم نے خود کو کرنا ہے، کیا یہ کردار میرے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ کیا میں تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو جاتی؟ رائٹ، کہیں میں تو غرور و تکبر کا شکار تو نہیں ہوں؟ اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو کیا اس چیز نے مجھے غرور میں تو مبتلا نہیں کر دیا؟ اور اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس چیز نے کیا مجھے احساس کمتری میں تو مبتلا نہیں کر دیا؟ کیا اس چیز نے مجھے میرے رب سے بدگمان تو نہیں کر دیا؟ اور میں یقین کیجیے میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں جتنا محروم رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی لائف میں بس محرومی ہے، بس آپ کی لائف میں ٹیسٹنگ ٹائم چل رہے ہیں، تو یقین کیجیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتے ہیں کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم بھی آپ پر گزرا تھا۔ اور یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہہ رہی ہوں، یہ کیونکہ ابھی جو سے نئے لوگ مجھے ملتے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، مجھ سے بہت رش کرتے ہیں، تو میں دل میں خود ہنستی ہوں، سوچتی ہوں کہ ان کو کیا پتا ہے کہ ان کے پیچھے میں نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، میں نے کتنے
لائک اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ نا کتنے ٹیسٹنگ ٹائم سے گزارا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ اب یہ لائک اچھا ٹائم، یہ نعمتیں آئی ہیں. تو اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، لائک وہ سب پین فل ٹائم ہوتا ہے، اس میں نا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یقین کیجیے آپ، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. کبھی کبھی لائک میں نا یعنی کہ جب میں لائک اپنی لائف میں جب میں نا اس یعنی کہ نا اس پینفل ٹائم کو یاد کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ تب لائک جب میرا ریلیشن تھا نا اللہ تعالیٰ سے، وہ زیادہ کلوز تھا. ابھی بھی ہے لیکن ابھی لائک یہ نا وہ بات فیل نہیں ہوتی. یعنی کہ تکلیف میں آپ جیسے اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، لائک اللہ کا لائک وہ جو سی نا یعنی کہ وہ سی قربت جو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، یقین کیجیے وہ اتنی نعمتوں اور خوشیوں میں نہیں ملتی. تو یہ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سی آزمائش ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے. آزمائش کو نعمت سمجھنا چاہیے. اب دیکھیے یہ لیکن ہر چیز کا یہ نا ہر چیز کا ایک نا درجہ ہوتا ہے. جو سے عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ صبر کرتے ہیں، لیکن جو سے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا وہ شکر کرتے ہیں. یعنی کہ ایک عام بندہ ہے، اس کے اوپر جب کوئی لائک اس طرح کا ٹیسٹنگ ٹائم آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو وہ کہے گا کہ بس میں نے رو دھو کر اللہ کی ذات پہ صبر کر لیا. لیکن جو سا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا کہ نہیں الحمدللہ میرے رب نے مجھ پر لائک یہ ٹیسٹنگ ٹائم بھیجا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے سے کوئی حکمت ہوگی. مجھے دیکھنا ہے کہ لائک اس یعنی کہ اس ٹیسٹنگ ٹائم سے میں کیا سیکھتا ہوں، میں کیا سیکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا سکھانے کے لیے مجھ پہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم بھیجا ہے. تو وہ جیسے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ اگر آپ یہ قرآن پاک کو پورے شعور کے ساتھ اگر آپ اس کو سیکھ لیتی ہیں، پڑھ لیتی ہیں، اور یہ قرآن پاک اگر اور اللہ کرے انشاءاللہ آپ کی عمل میں اتر جاتا ہے، تو آپ کا شمار ان مقرب بندوں میں سے ہو سکتا ہے. پھر جو سب وہ ہوتا ہے نا اسٹیپ، یہ ہوتا ہے لائک یہ سب فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے یعنی کہ صبر کا. پھر اس سے ایک اسٹیپ آپ آگے ترقی کر جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کی معرفت دے دیتا ہے نا، ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت دے دیتا ہے. تو پھر جب یہ ہمارے عمل میں آتا ہے تو ہم بھی وہی درجہ پا لیتے ہیں. اینی ویز ہی چلتے ہیں آگے اپنے یہ یہاں پہ بات کر رہے تھے. اچھا جی، اب یہ جو سا تھا یہ نا اس نے کیا کیا، اس نے جو صحیح تھا متکبر آدمی. کیونکہ اب دیکھیے آپ اس بندے کی ذہنیت دیکھیے. یہ جو سا امیر تھا آدمی، جب اس نے سامنے اپنے ایک نا غریب آدمی کو دیکھا تو اس نے اس کے اوپر لائک نا برکے مارنی شروع کر دی. جانتا تھا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو میں اس پر اپنی عمارت نا روب جھاڑتا ہوں. تو لائک اس نے یہاں پہ اپنا اور اس کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو سا غریب آدمی تھا لائک وہ جس کا ایمان معاشرے سے بہت مضبوط تھا، تو وہ لائک پھر اس کو یہ نا اس کے کفر و غرور پر اس کو اس نے ایڈوائز کی، اس کو ڈانٹا کہ اے شخص اپنے خالق کی نافرمانی نہ کر. نافرمانی بہت بری چیز ہے. تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اسی رب نے انسان کی پیدائش کی ہے، اور اس کی ابتدا یعنی کہ انسان کی ابتدا اس نے مٹی سے کی ہے. تو پھر کس طرح سے تم اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو. اور پھر یہ آگے یہ ہے ان کا مکالمہ آیت نمبر 38 میں. لیکن میں تمہاری اتنا کوئی غیر معقول بات نہیں کر سکتا. یعنی کہ جس طرح سے تم کہہ رہے ہو نا تمہارا آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اللہ ہی اکیلا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر دیکھیں لائک اب وہ شخص لائک اس پہ ہنس رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے باوجود جو صحیح مسلمان اس کو آگے سے کیا اس کو یعنی کہ نا نصیحت کر رہا ہے کہ تم کیا کرو، تم جب اپنے مال کو، اپنی اولاد کو دیکھو، لائک جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جب تم اپنے باغوں میں جاؤ تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم یہ والی کلمات پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یعنی کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب کسی کو کوئی اچھی چیز معلوم ہو تو کیا کرے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے. بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے نا میرے دل کو بہت ٹچ کرتی ہے. یہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اور انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی. ہاں جی ہانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس شخص کا اللہ سے ریلیشن مضبوط تھا. انشاءاللہ یہ حدیث گروپ میں بھی شیئر کی جائے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصلی ابھی حدیث روایت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں کہ کیا میں تم کو جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا بھی لائک بتا دیجئے، تو کہا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اور اس کو روایت کیا ہے ابو موسیٰ نے، اور اس کو آگے سے روایت کیا ہے ابو ہریرہ نے، یعنی کہ اب جیسے ابو موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو ایسے کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا میں تم کو اپنے جنت والے عرش کے نیچے والے خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ابو ہریرہ نے آگے سے کہا کہ میرے والدین آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے مان لیا اور اپنا معاملہ مجھے سونپ دیا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ صرف لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، تو انہوں نے آگے سے فرمایا نہیں، بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے، یعنی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کی کلمات ہیں، لائک یہ میں نے خود ان کو یعنی کہ اپنی روٹین میں رکھا ہوا ہے، اور لائک اسپیشلی یعنی کہ جب مجھ پہ کوئی ٹف ٹائم آتا ہے، لائک اگر مجھے کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف ملتی ہے یا لائک مجھے لگتا ہے کہ اس انسان کی طرف سے لائک یہ مجھے نا شر ملے گا، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں فوراً ان کلمات کا میں نا ورد شروع کر دیتی ہوں۔ ویسے تو آپ کو روزانہ لائک اس کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، لیکن میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں کہ جب مجھے لگتا ہے کہ بھی اس بندے کی طرف سے مجھے شر ملے گا، تو میں فوراً ان کلمات کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگ دیتی ہوں کہ اللہ مجھے اس بندے کے شر سے بچا لیجیے، اور یقین کیجیے کہ لائک اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی نا کائنڈلی اس کو یعنی کہ اپنی روٹین میں شامل کیجیے، آپ دیکھیے کہ آپ ایک دفعہ قرآن پاک کھول کے تو دیکھیے، لائک جیسے کہ میری اسٹوڈینٹس مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میم کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا، لائک شادی کا، مال کا، رزق کا، استغفر اللہ، تو یقین کیجیے جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں نا تو اس میں آپ کو ہر طرح کا وظیفہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے اس میں ہمیں یہ رہنا کتنی خوبصورت ہمیں ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے یہ ان کے بہت بڑا خزانہ ہے یہ۔ اور اسی طرح سے یہ نا شادی کے لیے کچھ اسٹوڈینٹس پوچھتی ہیں تو میں ان کو یہ جو سی آیت یہ لائک بتاتی ہوں، ہمارے استاذہ بھی کہتے تھے کہ یہ لائک بہت مجرب آیت ہے، انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ وہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لائک یہ جب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لائک فرعون سے بھاگ کے جب انہوں نے صحرا کراس کیا تھا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں پہ وہ دعا مانگی تھی کہ اے رب میں فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں، مجھے عطا کر۔ تو لائک وہاں پہ پھر لائک ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، لائک ان کو فیملی بھی مل گئی تھی، ان کو رزق بھی مل گیا تھا، تو وہ دعا نا شادی کے لیے بہت تفسیر ہے، کیونکہ لائک اس طرح کے بہت سے کوشچنز آتے ہیں کہ میم کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں آگے سے کوئی قرآن پاک کی آیات کی بتاتی ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لائک جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لائک یعنی کہ کتابیں استغفر اللہ نکلی ہوئی ہیں ان کے مجموعہ وظائف کے نام سے، تو ایک دفعہ قرآن پاک تو کھولیے آپ کو ہر آیت میں اپنے لیے ایک نیا وظیفہ مل جائے گا، تو پھر لائک لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی اور لائک وظیفے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، رائٹ؟ آج الحمدللہ ہمیں سب سے خوبصورت وظیفہ مل گیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، صحیح۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آگے، اچھا جی، اب یہاں پہ جو سب یہ مومن ہے، یہ اپنے رب سے کتنا خوبصورت سا نا یہ رکھ رہا ہے، اچھا گمان رکھ رہا ہے، حسن ظن رکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو کیا ہوا، مجھے اپنے رب سے بہت اچھا گمان ہے، مجھے اپنے رب سے توقع ہے کہ وہ مجھے آخرت میں تیرے باغ سے بھی بہتر باغ عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ یہ جو سا انسان تھا، لائک جیسے یہ دوسرا کردار تھا، اس کی اپنے یعنی کہ نا اس کا آخرت کے اوپر یہ جو سا تھا یقین کتنا اسٹرانگ تھا، جو سا وہ تھا فرسٹ کردار، وہ کہہ رہا تھا کہ آخرت آنی ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں تھا، اس نے کہا میرا نہیں خیال کبھی آخرت آئے گی۔ لیکن جیسا یہ کردار ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر لائک کتنا بڑا ٹیسٹنگ ٹائم چل رہا ہے، اس کا لائک کتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ آپ کا اگر آخرت پہ یقین مضبوط ہو جائے گا نا، تو یقین کیجیے آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چلو اس دنیا میں نہ صحیح تو سوکے کوئی بات نہیں ہے، دنیا تو ویسے بھی عارضی ہے، تو میرا رب مجھے آخرت میں تیرے باغ سے بھی بہترین باغ عطا فرما دے گا، اور تو جس باغ کے متعلق لائک یہ اتنی شیخیاں بگاڑ رہا ہے، یہ کیا کبھی برباد نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے
بلکہ یعنی کہ مثلا اس پر اس قدر بارش ہی ہو جائے کہ طرح یہ جو سا باغ ہے تباہ ہو جائے، یا پھر جو سی تمہاری یہ سینہ ہے لیکن پانی کی نہریں یہ سوکھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہاں سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ لائک ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ابھی نا یاد سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے آخر میں اس بندہ مومن نے بات کی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ یہ اس آدمی کی باتوں سے ہرٹ ہوا تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، تو اس نے کہی۔ تو ایک پہ آپ سے بڑی پیاری حدیث قدسی شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ یعنی کہ کسی میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص لائک جو ہمیں لائک یہ ظاہری حلیے سے بہت غریب بہت عام سا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ کیا مقام ہے۔ کیونکہ لائک یہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا، لائک جو ہم معیار لوگوں کے لیے قائم کرتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک بس دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی نعمتیں مال۔ جو اللہ کے نزدیک معیار ہے نا وہ ہے تقویٰ کا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا شخص کے اندر کتنا تقویٰ موجود ہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہے، تو ہم اس کو ہرٹ کر کے کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ نے حدیث قدسی میں صاف صاف فرمایا ہے جو میرے کسی ولی سے یعنی کہ میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو کیا ہوگا، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بعد آگے اسی آیات ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کے 44 تک، اس کو ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں کہ اس کے تمام پھل سمیٹ لیے گئے، پھر اس نے اس پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کا باغ عمدہ ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ پھر بات ہو رہی ہے شرک کی، اور اس کے پاس ایسا گروہ نہ تھا جو اسے اللہ کا عذاب ہٹاتا، اور وہ خود بدلہ لینے پر قادر نہیں تھا۔ یہیں سے بات ثابت ہوئی کہ مدد کرنا سچے معبود کا ہی کام ہے، اس کا ثواب انجام سب سے اچھا ہے۔ یعنی کہ ہم نے پوائنٹ آپ سے شیئر کیا تھا، ناشکری کا انجام وہ ان آیات میں آ چکا ہے کہ جو سا لائک اس شخص نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے غرور تکبر کر کے اس نے ناشکری کی تھی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے پاس جتنا بھی مال تھا نا وہ برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لائک اچھا خاصا اب یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ٹف ٹائم بھیجا، بلکہ اس پر لائک عذاب بھیجا۔ تو لائک اس جگہ جہاں پر وہ اللہ کا عذاب اترا تھا اس نے اس کے باغ کو بے نام و نشان کر دیا۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹس کی طرف۔ ہم سٹارٹ اس کو کریں گے یہیں سٹارٹ نمبر 29 سے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لائک اس کو یہ جو سا آج کا جدید لائک ٹائم ہے ٹیکنالوجی کا، اس سے ہم تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں گے۔ تو اچھا جی، جو سی آیت نمبر 30 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان والو نیک عمل کرو، رائٹ؟ تو دیکھیے یہاں پر نا یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے نیک کمال کا، اینڈ اوور آل سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، کہ نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو۔ یعنی کہ اپنی سوچ کو جیسی تمہاری سوچ اس قدر لائک نا مادہ پرستی میں ڈوب چکی ہے، اس کو لائک ایمان کی طرف لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو تم کیا کرو کہ نا نیک عمل کرو۔ اور پھر جیسے آگے آیت نمبر 31 ہے جو ہم نے بھی پڑھی، اس میں یہ جو سا مومن ہے اس کو اپنا خوف دلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اب یہ جو سٹوری ہے نا اسی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ اس سٹوری کو اگر ہم آج کے اپنے لائک ان کے جو آج کا ہمارا نا ماڈرن کانسیپٹ ہے، اگر ہم یہ اس کی نظر سے دیکھیں تو اب دیکھیں یہ جو سا کے درمیان ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، تو اس میں وہ جو سا امیر آدمی تھا متکبر، وہ مسلسل اپنا کمپیریزن کر رہا تھا کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ یہ جو سا دنیا دار بندہ ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف کمپیریزن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بھی اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو اگر اب یہاں سے ہم نے نا اپنی ذات کو ریلیٹ کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت کو جب ہم اپنی ذات سے ریلیٹ کرتے ہیں تو تبھی ہمیں لائک وہ جو سا ہمارے اندر کا لائک وہ اصل ہوتا ہے، ہمارا نفس ہوتا ہے، تبھی وہ ہمیں نظر آتا ہے، تبھی ہم اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے نا خود سے ریلیٹ کرنا ہے کہ لائک کیا کہیں ہم تو لائک اس طرح کا کردار اندر نہیں رکھتے؟ کیا ہم تو لائک ہر بات پہ اپنا موازنہ دوسروں سے تو نہیں کرتے؟
تو कंपैरिजन से क्या करना है, हमने खुद को बचाना है। तो क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एक दुनियादार आदमी कर सकता है, दीनदार नहीं कर सकता। अब जो सा ये आगे आयत नंबर 37 है, ठीक है। अब ये लाइक मैंने आपसे बात की थी, हम बात करेंगे मगरबी तहजीब की, वेस्ट सिविलाइजेशन की, हम इसको लाइक याद को रिलेट करेंगे। तो ये जो सा पूरा किरदार है ना, लाइक ये जो सा था मुतकब्बर आदमी कि देखो मेरे पास तो ये भी है, देखो मेरे पास तो ये भी है, लाइक ये मैंने ना अपने असबाब से बना लिया, यानी ये इसकी वो इसी ना टोटल नजर थी वो थी असबाब पर, जो सा रब था मुसब्बिबुल असबाब उसको भूल चुका था। तो ये अगर आप देखें तो ये ना पूरा किरदार आज की वेस्ट सिविलाइजेशन है, लाइक आप इसको अमेरिका भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सी वेस्ट सिविलाइजेशन है, मगरबी तहजीब है, ये इस कदर लाइक ये मुतकब्बर हो चुकी है। तो ये लोग अपनी चीजों को देख देख कर कहते हैं कि देखो हमने क्या क्या चीजें बनाकर छोड़ दी हैं, ठीक है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो ये पीक है लाइक ये ना इस वेस्ट ये ना सिविलाइजेशन की, यानी कि वो लोग कहते हैं कि इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। अब देखिए लाइक ना जितने भी ना चाइनीज हैं, जापानीज हैं, अमेरिकन हैं, ये सब आजकल ये ना इसी ये कि ना इसी तरह का तकब्बर में मुब्तला हैं, जिस तरह का किरदार इस आदमी का था, राइट। और अगर आप इन लोगों की मूवीज देखें, हॉलीवुड की मूवीज होती हैं लाइक ये जो सी होती हैं, यानी कि जो सी होती हैं ये ना साइंटिफिक फीचर्स पर होती हैं, उस पे अगर आप गौर करें तो लाइक इसमें वो ना यही चीजें दिखा रहे हैं, अपनी ही बनाई हुई चीजों से इतरा रहे हैं। अच्छा अब आप देखें क्यों, इसकी वजह ये है कि लाइक वो लोग भी ना दुनियादारी में हैं, वो लोग क्या करते हैं, आखिरत पर उनका ईमान नहीं है, क्योंकि ये सब क़यामत का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें कहता है कि मस्कीनों को खाना खिलाओ, ज़ुकात दो, दूसरों के साथ इंसाफ करो, मगरूर ना हो, क्योंकि लाइक क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों पर पकड़ने वाली एक जात मौजूद है। तो लाइक अब ये जो सी वेस्ट सिविलाइजेशन है और लाइक ये जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे ये आ जाती है, इलिट क्लास भी आ जाती है। तो लाइक इन लोगों का सा एम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। तो जब इनका लाइक एम पैसा है, मादा यानी कि ना लाइक इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ना मादा परस्ती है, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये लोग क़यामत को रिजेक्ट कर देते हैं। और जो सी मैंने आपसे ये ना शैतानी कॉन्सेप्ट की बात की थी, तो वही ये किरदार जो ये कह रहा था कि लाइक मेरा नहीं ख्याल कभी आखिरत आएगी, और अगर लाइक और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे अल्लाह ताला इससे बेहतर बागात अता कर देंगे। तो देखिए ये है शैतानी कॉन्सेप्ट, शैतान इंसान को इतना पागल कर देता है, यानी कि इस तरह के ना गलत कॉन्सेप्ट में लाइक इसको इतना मुज़य्यन कर देता है लाइक ना दुनियादारी को, कि लाइक तुम्हें कभी मौत आनी ही नहीं है, तुमने मजे की तुमने जिंदगी जीनी है और कभी अगर तुम अपने रब के पास चलने भी गए तो तुम यकीन रखो कि तुम्हें इससे भी दुगना मिलेगा। एक मिनट दीजिए मैं पानी पी लूं यानी कि यकीन कीजिए ये लाइक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट शैतानी कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि देखो तुम अल्लाह को कितने प्यारे हो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है, तुम्हें लाइक इतने अच्छे माल से नवाजा है, तुम्हें इतनी अच्छी औलाद से नवाजा है, खूबसूरती से नवाजा है, तालीम से नवाजा है, ठीक है, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। तो अगर तुम इस दुनिया में भी तुम अल्लाह को इतने प्यारे हो तो तुम बेफिक्र हो, तुम लाइक बिल्कुल डोंट वरी हो जाओ, तुम्हें आखिरत में इससे ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि शैतान ने इस ये लाइक ये ना इस दुनियादारी को इस दुनियादारी को मुज़य्यन मुज़य्यन करना, यानी कि गलत चीज को भी खूबसूरत बनाकर पेश कर देना। तो उसने ये ना इस जो लाइक उसने ये जो शैतान है इसने क्या किया है, इसने दुनियादारी को इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिया है। ये था जी आज के हमारे टॉपिक में शैतानी कॉन्सेप्ट, कि अल्लाह ताला हमें बहुत दे देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो शैतान है ना इसके तमाम वादे झूठे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इंसान को वार्न करते हैं कि इसके वादे झूठे हैं और क़यामत वाले दिन ये अपने वादों से मुकर जाएगा। ये कुरान पाक के डिफरेंट मकामात पे अल्लाह ताला फरमाते हैं। सो बाद सही, बस ठीक है, यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ तक आज हमने इसको कवर कर लिया। अच्छा जी, इसमें आगे मजीद कुछ आयात थी दुनिया की ना पायदारी की, तो क्योंकि हमारा टाइम आज ज्यादा हो गया तो इंशाल्लाह इसको हम ये ना कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
اب آپ اپنا لائک فیڈ بیک دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو پلیز آپ کہیے. آپ کو آپشن میں نے دے دی ہے اپنے مائک کا میوٹ کر کے جو آپ نے کہنا کہیے پلیز. الحمدللہ سورہ کہف میں آج ہم نے اپنی دوسری سٹوری کور کر لی ہے. فرسٹ ہم نے اصحاب کہف کو کور کیا تھا، اور دوسری لائک ہم نے ان دو آدمیوں کی لائک نا باغ والے کی سٹوری کو کور کیا. اب نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم تھرڈ کو لے کر چلیں گے. تو آپ نے کچھ نہیں کہنا تو پھر مجھے بتا دیجیے تاکہ پھر میں اپنے اس کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو کمنٹ کر دوں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ گروپ میں اپنا لازمی فیڈ بیک دیجیے گا. ٹھیک ہے، اسپیشلی ٹھیک ہے جی. ہانیہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گروپ میں ہی دیں گی. چلے صحیح، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی. انشاءاللہ ہم اس کو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فضل ہوا، تو ہوئی تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ. بہت اچھا. اچھا جی، سسٹر فرح کہہ رہی ہیں کہ میں نے آج فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے، بہت اچھا رہا ہے. تو فرح میں جو سی فرسٹ سیشن کی ریکارڈنگ ہے تو انشاءاللہ آج میں وہ اگین سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ ہمارا لنک موجود ہے تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی، سن لیجیے گا، کیونکہ جو فرسٹ سٹوری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اصحاب کہف کی. اور لائک اس میں ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے کہ آج کی فتنوں کے دور میں ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے. رائٹ، اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اصحاب کہف کی ملتی ہے. صحیح جی، انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے جی، بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میری صحت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.